हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे सिर्फ़ मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ़ गरीब और कमज़ोर तबक़ात को ये मुश्किलात दरपेश हैं, बल्कि यहाँ अमीर लोगों को भी, अच्छे ख़ासे लोगों को भी ये मुश्किलात दरपेश होते हैं। हमारे मुल्क का जो एक लॉ सिस्टम है और ख़ुसूसी जो थाना कल्चर है, वो एक करप्शन में और इस चीज़ में एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। इसके लिए हमारा एक पुराना जो घसा पिटा सिस्टम चल रहा है, जो अंग्रेज़ हमें सिस्टम दे के गया था, बदकिस्मती से हम उस सिस्टम पे चल रहे हैं। ये एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। जैसे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उन्होंने धौंस धांधली के लिए और आवाम को दबाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था, तो हम उसी सिस्टम पे ही चल रहे हैं। हमने आज तक अपना कोई स्पेशली न्यू लॉ नहीं बनाया। क्यों? हमने अमेंडमेंट ज़रूर किए हैं, अब काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, हमने शरीयत को इतना फ़ॉलो नहीं किया। हालांकि हमारा मुल्क एक पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम से बना था, लेकिन उसमें इस्लाम की कोई किरणें नहीं नज़र आ रही। अगर हम अपना सिस्टम अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से कंपैरिज़न करें तो देखें वह इंसाफ का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा है और आम आवाम और लोगों को एक अच्छा और फ्री और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाता है। अच्छा, तो जो आपने पूछा कि एफ़आईआर दर्ज कराने में क्या मुश्किलात होती हैं हमारे आवाम को। सर, इसमें एक तो बहुत बड़ा ये मसला है कि जो हमारा सेक्शन 154 सीआरपीसी, उसमें क्लियर बताया गया है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कमिट किया जाए, ठीक हो, किसी भी जगह में उस इलाके का कोई भी कंप्लेनेंट हो, ठीक है, वो उस इलाके के मुतल्लिका थाने में जाके उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, पहली जो रिपोर्ट होती है उसे फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, एफ़आईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दे सकता है। और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो एफ़आईआर किया वो मुकदमा वो सच्चा है झूठा है, नो इशू, नो डाउट। हमने सिर्फ ये देखना है कि एफ़आईआर कौन आया है। पुलिस की ड्यूटी है, एसएचओ ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफ़आईआर। अगर वो एफ़आईआर नहीं करता तो उसमें भी कानून में रेमेडी है। अच्छा, एक तो ये मसले हैं कि कानून का हमारे लोगों को इतना नहीं पता होता, उस बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। एक तो हमारा जो करप्शन सिस्टम है, इस मामलात को भी हमने सेट करना है। जब यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब एक एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि वो एफ़आईआर रजिस्टर करे 154 के तहत, तो उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट या रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई हमारे लॉ में। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। एसएचओज़ की मुतल्लिका ऑफ़िसर की एक अच्छी ट्रेनिंग की जानी चाहिए। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मेयार है, सिलेक्शन मेयार है, उसमें स्पेशली ये देखना चाहिए कि जो बंदा किसी भी पोस्ट पे आ रहा है, तो किसी भी, चाहे वो एसएचओ है, चाहे वो सीएसएस ऑफ़िसर है, पीएमएस ऑफ़िसर है, या किसी भी हाई एलियो पोस्ट हो, तो उसे एक इंसानी दर्द के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या तकलीफ़ात होते हैं। अब अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, अगर फ़र्ज़ करो एक रेप का केस आ जाता है, अगर उसमें एफ़आईआर दर्ज ना की जाए, उसमें हमारे एविडेंस वेस्ट होने का ख़दशा है अगर एफ़आईआर में डिले हो जाए। इसी तरीके और भी केसेस हैं, डकैती है, चोरी है, अब कहीं पे फिंगरप्रिंट्स भी हमारे वेस्ट हो सकते हैं, डीएनए वेस्ट हो सकता है हमारा। इस तरीके काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और जो एफ़आईआर फ़ौरी ना दर्ज किया जाए तो उसके लिए हमारा बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे हमें वर्क किया जाना चाहिए। ये है कि एक तो एफ़आईआर हो जाना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि एफ़आईआर हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई है वो मुजरिम बन गया है। ही इज़ नॉट, ठीक हो गया, ये मुजरिम नहीं होता, ये ही इज़ अ मुल्ज़िम, ठीक हो गया, तो वो मुल्ज़िम की हैसियत रखता है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब एफ़आईआर होती है तो अब किसी के ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर हो जाती है तो पुलिस आती है पकड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुजरिम बन गया है।
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن کی جائے گی، آیا کہ یہ جو آفینس کمیٹڈ کیا گیا ہے یا جس کا بلیم ہے یا جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ آفینس کمٹ کیا گیا، آیا کہ یہ سچا وقوع ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ملزم مجرم بنتا ہے۔ تو یہ تو ایک بھی ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک تو لیک آف نالج آف لا ہے کہ ہم ایف آئی آر کٹنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم بن گئے ہیں۔ ایک تو یہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات رہی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹتی، ایک تو بڑا المیہ ہے کہ اگر خود کوئی کیسز ڈالنے ہو تو فوری 5 منٹ میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غریب بندے کا جینون ایشو ہو تو اس کے لیے ایف آئی آر دینے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، یا چند اچھے آفیسر بھی ہم نے دیکھے ہیں، ہمارا خود بھی کچھ ایشوز پڑھتے ہیں تو بہت سارے اچھے آفیسر بھی میں نے پولیس میں دیکھے ہیں، لیکن کافی سارے کالی بھیڑیا بھی دیکھی ہیں جو ہمارے اداروں کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات، جو تھانہ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ایس ایچ او، وہ بیسیکلی ایک پبلک آفس ہے، اس میں کوئی بھی بندہ جائے اپنی جو بھی ہے مسئلہ ہے وہ پیش کرے، وہ بتائے اور اس کے یہ ایف آئی آر درج کرائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایس ایچ او بھی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ایف آئی آر کو رجسٹر کریں۔ اچھا، اب ہم دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ ایف آئی آر جب رجسٹر نہیں ہوتی تو ہمارے پاس کیا کیا ریمیڈی ہے۔ ایک کمزور بندہ یا غریب بندہ یا سٹیزن آف پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے 22 کی ایک ریمیڈی ہے سی آر پی سی کے تحت۔ یہ ہائی کورٹ اور سیشن جج کو یہ پاور دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر رجسٹر کرانا ہو یا کوئی بھی ایسا ایشوز جو پولیس والے ہماری بات نہ سن رہے ہو، انویسٹیگیشن کے متعلقہ ہو، ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن ہو یا رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہو، تو ان دفعات کے تحت ہم ایک اپلیکیشن سیشن کورٹ میں دائر کرتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر درج کی جائے۔ سیشن کورٹ نوٹس کرتے ہیں متعلقہ تھانے کو اور پوچھتے ہیں، کمنٹس مانگتے ہیں کہ بتائیے گا کہ ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی گئی۔ اگر ایک سائل کو تھانے سے ایف آئی آر کا آرڈر نہیں ہوتا تو وہ کورٹ میں بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے وہ کورٹ سے پرے کر سکتا ہے۔ کورٹ دیکھتی ہے کہ آیا کہ یہ آفینس یا جو آفینس کمٹ کیا گیا ہے کیا اس میں کتنا رول ہے، آیا یہ آفینس واقعی کمیٹڈ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں وہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کرتی ہے، پھر رپورٹ آتی ہے، کمنٹس آتے ہیں، اس کے بعد سیشن جج صاحب ایف آئی آر رجسٹریشن کا آرڈر کر دیتے ہیں متعلقہ ایس ایچ او کو کہ آپ ایف آئی آر رجسٹر کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عوام کو ایک تو لا کا بھی نالج نہیں ہوتا، ایک تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سکولوں میں، کالج میں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے لا کا، ٹھیک ہے۔ ایوری سٹیزن کو نالج ہونا چاہیے کہ ہمارے بیسک رائٹس کیا ہیں، آیا کہ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں کیا رائٹس دیے ہیں، ہمارا جینے کا حق کیا ہے۔ وی آر فریڈم، ہم ایک آزاد ملک میں آزاد قوم ہیں آفٹر 1947، لیکن ہم آزاد نہیں رہ رہے، بہت ساری ریسٹرکشن ہیں۔ جو طاقتور ہے وہ تو اپنا کام کر گزرتا ہے، جو کمزور ہے ان بیچاروں کو بہت پریشانیوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، کوئی ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو اس کے خلاف لیگل قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، ہم عدلیہ سے ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور مزید یہ ہمارے میڈیا والوں کا بھی کردار ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ میڈیا والوں کے پاس آئے، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بتائیں، اور میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مسائل ہائی لائٹ کریں، ان کے جو عوام کے مسئلے مسائل ہیں، تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے، آگے جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے، انہیں بھی نالج ہو کہ ہماری کامن پرسن یا عام پرسن، غریب طبقے کے کیا مشکلات ہیں۔ تو یہ ہائی لائٹ ایک ہی سورسز ہے ہماری عوام کے پاس جو کہ میڈیا ہے، تو اس لیے میڈیا کو بھی اس پہ ورک کرنا چاہیے، لوگوں کے کامن مسائل اٹھانے چاہیے، لوگوں کے جو ذاتی مسائل ہیں جن میں پریشانیاں ہیں، جو اسٹیٹ سے مسئلے ہوتے ہیں، جو ہمارے سرکاری اداروں سے کسی بھی قسم کا کوئی ادارہ ہے تو اس میں ہائی لائٹ کی جانی چاہیے۔ ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، ہمیں ہر اداروں میں عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ میڈیا کا ایک اچھا پازیٹیو رول ہوگا، کردار ہوگا کہ وہ اس پہ بھی ورک کرے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ڈویژن بھی کافی ہے،
ایک مذہبی طبقہ آ جاتا ہے، ایک عام سٹیزن آ جاتے ہیں، ایک ایسے دوست آ جاتے ہیں، ایسے سٹیزن جنہیں لا کا نہیں پتہ ہوتا، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو دین کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو مذہب جو شریعت کہتی ہے اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے کورٹ میرج کا کوئی خاص یا کوئی شریعت میں میرے نالج میں نہیں آیا کہ اس طریقے جو ہم طریقہ اپناتے ہیں کورٹ میرج کراتے ہیں یہ اڈاپٹ کیا جائے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بیک ورڈ ایریاز کے ہیں، لو طبقات کے ہیں، تو وہ ایک تو انہیں نہ اسلام کا بھی نہیں پتہ، حالانکہ ہمارا دین ہمارا مذہب بڑا ایکسپلین اور بہت زیادہ ڈیپلی اور بہت اچھا سا ایکسپلین کرتا ہے کہ کورٹ میرج کو ہم نکال دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی بچی کی شادی کرنی ہے تو اس میں لڑکی کی کنسنٹ بہت ضروری ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنی چاہیے اپنی بیٹی کی تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، آیا کہ میں آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رضا ہے؟ تو انہوں نے اپنی رضا دی۔ تو جو یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے، لڑکی کی رضا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ولی کا ہونا بھی ضروری ہے، جو سرپرست ہوتے ہیں لڑکی کے، گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کافی سارے ہمارے مذہبی طبقات کا بھی اعتراض ہے کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اور یہ کورٹ میرج کا کنسیپٹ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کا سوال دیکھیے گا کہ کورٹ میرج کامیاب کیوں نہیں ہوتی، اس میں ظاہر ہے دو ایشوز ہیں۔ ایک تو سم ٹائم لڑکیاں ہم دیکھتے ہیں کہ کم ایج ہوتی ہیں، اتنی میچور نہیں ہوتی۔ اسلام تو ضرور کہتا ہے کہ آپ شادی وقت پہ کریں، نہیں تو وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ بلوغت آنے کے بعد جو شادی فرض ہے وہ کرنی چاہیے، جو ہمارا اسلام کہتا ہے، شریعت کہتا ہے۔ آپ دیکھیں جو معاشرے فورن کنٹریز دیکھ لیں، وہ اس لحاظ سے برباد ہو چکے ہیں، ان میں کسی چیز کا کنسیپٹ نہیں رہا، خاندان فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن اب ہم نے معاشرے میں اسلام کو بھی، مذہب کو بھی لے کے چلنا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے لوگوں کی جو غیر قانونی اور اگنورنسی ہے جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کی، کہ وہ کمپلشن میرج کر دیتے ہیں اپنی بچیوں کی، کسی بوڑھے شخص سے شادی کر دیتے ہیں، اور کسی ایسے شخص سے جو نہیں کماتا، جو چرسی ہے، جو نشہ کرتا ہے، اس سے ہماری بچیوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کورٹ میرج کا بھی کنسیپٹ ایک قسم کا ویک ہو جاتا ہے۔ کورٹ کا کام تو یہ نہیں ہے کہ آیا کہ وہ کس طرح کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور آیا اس نے تو صرف دیکھنی ہے کہ لڑکی اور لڑکا راضی ہیں تو انہوں نے شادی کو، ہراسمنٹ جو ہم دائر کرتے ہیں نکاح کے بعد، تو انہوں نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس کو بیسیکلی کورٹ میرج کا نام دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوگی بیسیکلی، ویسے کورٹ میرج کوئی چیز نہیں ہے، نکاح وہی ہوتا ہے جو عام مولوی کرتا ہے، لیکن کورٹ میرج ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو میرج کی جاتی ہے اس میں کورٹ اسے پروٹیکشن کر دیتی ہے، علاقے والی پولیس کو ڈائریکشن کر دیتی ہے، آیا کہ اسے کوئی ہراس نہ کرے۔ یہ ایک اچھی چیز ضرور ہے، لیکن ہم نے اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کیونکہ آیا کہ لڑکی جو ہے جس شخص سے شادی کر رہی ہے کہ وہ بھی اس قابل ہے، کیونکہ کم ہے یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی زندگی کا سوال ہے۔ جب کورٹ میرج ہوتی ہے 2-4 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد ان کی ڈیورس ہو جائے، تو میجورٹی کیسز ایسے ہوتے ہیں کورٹ میرج کی جن میں ڈیورس ہو جاتی ہے۔ تو ہم کوئی ایسا کوئی ماڈریٹ، کوئی درمیانہ راستہ کیوں نہیں اپناتے جس سے کورٹ میرج بھی ہو اور ایک شرعی اصولوں کو بھی ہم اپنائیں؟ تو اس کے لیے ایک میری ادنیٰ سی رائے ہے، اور دوستوں کا بہت ساری رائے اختلاف اس میں مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میری ایک رائے ہے کہ فیملی کورٹ ایکٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے۔ اس میں والدین کی بھی کنسنٹ ہونی چاہیے، اس میں بچی اور بچے کی بھی کنسنٹ ہونی چاہیے۔ جب کوئی کورٹ میرج کرنا چاہے تو جیسے ہم یہ ہوتا ہے کہ پہلے نکاح کرتے ہیں پھر ہراسمنٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میرے مطابق، میرے ادنیٰ ویو اور رائے کے مطابق ہم ایک اپلیکیشن دائر کریں، ایک ایسا چھوٹا سا دعویٰ دائر کریں فیملی سوٹ میں، فیملی کورٹس میں، فیملی کورٹ میں ہم ایک کیس دائر کریں، ایک اپلیکیشن دیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں پرمیشن کی جائے، پرمیشن گرانٹ کی جائے کہ آیا کہ ہم کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کورٹ یہ دیکھے
کہ آیا کہ یہ جو لڑکی ہے یا بچی ہے یا جو بچہ ہے یہ دو آپس میں شادی کر رہے ہیں، کیا یہ ایک دوسرے کے لیے بہتر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ بہتر ہیں، اس کا فائنینشیل اسٹیٹس بھی دیکھیں، ان کی ایجوکیشن بھی دیکھیں. اب ایک ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی ہو اور بالکل ان ایجوکیٹڈ لڑکا ہو، بعض اوقات مائنڈ نہیں ملتے، وہ بھی مسئلہ ہے. ایک معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ایک بالکل ایسا لڑکا جو نشے کا عادی ہے یا کسی اور ایکٹیویٹیز میں عادی ہے یا کسی اور نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہے جو ہماری شرعی لحاظ سے بھی اور معاشرے لحاظ سے بھی ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں، ان سب لحاظ سے ہمیں کورٹ کو پہلے میرج گرانٹ پرمیشن کرنے سے پہلے انہیں دیکھنا چاہیے. اگر وقت پہ شادی ہو جائے تو وہ ایک اچھا ہوتا ہے، لیکن جو کورٹ میرج کے ایشوز ہیں تو اس میں سم ٹائم پیرنٹس جو ہیں وہ ایگری نہیں ہوتے، تو پھر بچی جو ہے، جو لڑکا ہے یا لڑکی، وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں، اپنی شادی کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. تو ان کا ایک طریقہ کار جو میری رائے کے مطابق ہے، حل یہ ہونا چاہیے کہ آپ انہیں کورٹ کو چاہیے کہ اپلیکیشن فائل کریں کورٹ میں کہ ہمیں پرمیشن گرانٹ کی جائے کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کرنا چاہ رہے ہیں شریعہ کے مطابق. تو کورٹ ایک نوٹس کرے پیرنٹس کو، والدین کو، لڑکی کے بھی والدین کو نوٹس کرے اور لڑکے کے بھی والدین کو نوٹس کرے اور دونوں کو سنے، ہیئر کرے. آیا کہ والدین کا کیا موقف ہے کہ وہ کیوں نہیں شادی کرنا چاہ رہے اپنی بچیوں کی ان کی مرضی کے مطابق، اور دونوں کے والدین کو سننے کے بعد بچوں کا بھی موقف سننا چاہیے. آیا کہ وہ کیوں ادھر شادی کرنا چاہیے. پھر جیسے ولی کا ایک کنسیپٹ ہے اسلام میں، ایک تو وہ کنسیپٹ پورا ہو جائے گا کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کا ایک ویو ہے، مذہب کے مطابق ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اور ادھر کورٹ میرج کا کنسیپٹ ہے، یہ بھی ایک کلیئر ہو جائے گا. تو جب کورٹ دونوں کو سنے گی، دونوں کو، پیرنٹس کو، بچی کو، بچے کو، اور ان کے سارے اسٹیٹس دیکھ لے کہ آیا کہ یہ ان کی لائف کیسی رہے گی. ویسے تو کافی اچھی شادیاں بھی ناکام ہو جاتی ہے، لیکن پھر کورٹ ایک اپنی رائے قائم کرنے کے بعد کورٹ ایک فیصلہ دے سکتی ہے اور والدین کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ آیا یہ بچہ، یہ بچی آپس میں شادی کرنے کے لیے ٹھیک ہے. پھر وہ ایک ججمنٹ پروناؤنس کر دے کہ ان کی شادی ہونی چاہیے والدین کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں، کیونکہ والدین بھی تو ہمارے کوئی اتنے سم ٹائم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بھی غلط فیصلے کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہوگا، کورٹ کا آرڈر ہوگا، والدین سے یا کسی اور سے بچوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، ایک کورٹ پروسیڈنگ بھی پوری ہو جائے گی، کورٹ کا آرڈر بھی آ جائے گا، اس کے بعد نکاح بھی کر لی جائے گی، ہر چیز لیگلائز بھی ہو جائے گی. اس سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ بھی ختم ہو جائے گا. جو بچے ڈرتے پھرتے ہیں وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور والدین بھی پابند ہو جائیں گے کہ ہم نے جی کورٹ کی کمپلینس کرنی آرڈر کی، اور نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی، ان کے خلاف لیگل کارروائی ہوگی. تو اس لیے ایک میری رائے ہے کہ قانون میں امینڈمنٹ کی جائیے، اور یہ جو کورٹ میرج کا کنسیپٹ ہے اسے اس طریقے ہمارے معاشرے میں دیا جانا چاہیے تاکہ سب کی کنسنٹ آ جائے، شریعت کے اصول بھی پورے ہو جائیں، ہماری سوسائٹی کے اصول بھی پورے ہو جائیں، ہماری بچوں کی زندگیاں بھی بچ جائے.